बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी, हाज़िर हूँ प्रोग्राम के साथ ज़िक्र व फ़िक्र। इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हम लोग गुफ्तगू करेंगे इख्तिलाफ़ के बारे में। कुछ लोगों को इसमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन इसके क्या नुकसानात होते हैं अगर इख्तिलाफ़ दो लोगों के बीच में पैदा हो जाता है। ये जानने के लिए आइए प्रोग्राम में बड़े ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुलाकात करते हैं। मौजूद हैं आली जनाब मौलाना ग़ुलाम अब्बास साहब क़िबला। सबसे पहले उनका इस शो पर इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इंशाअल्लाह एक अहम गुफ्तगू की उम्मीद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन इस तरीक़े के मौज़ूआत ज़िंदगी में और समाज में बहुत अहम होते हैं, चूँकि ये मौज़ूआत हमें जो है नेक और अच्छी राह दिखाते हैं। बिल्कुल। इस बुनियाद पर अगर लोगों में अच्छाई पैदा हो जाए और समाज अच्छे रास्ते पर जब चल निकलता है तो समाज में बड़ी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल जी मौलाना साहब, जैसा आपने कहा कि अगर अच्छी राह पे निकल जाता है तो बड़ी खूबियाँ पैदा होती है। वैसे इख्तिलाफ़ को बुरी नज़र से भी देखा जाता है और अच्छी नज़र से भी। कुछ लोग होता है कि अलग अलग ओपिनियन होता है, सबका अलग अलग सोच होती है। बहुत पॉजिटिव किस्म के लोग होते हैं, तो वो अपना आपकी राय आपके साथ सुनेंगे, हमारी राय हमारे साथ सहमत रहेंगे। लेकिन कुछ लोग इसमें बड़ा इंजॉय करते हैं, इख्तिलाफ़ पैदा कर देते हैं या बुराइयाँ बहुत ज़्यादा। ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, लड़ाई झगड़ा इख्तिलाफ़ पैदा होना। तो इसके नुकसानात क्या नज़र आते हैं अगर हमारे दरमियान, किसी के दरमियान भी इख्तिलाफ़ अगर पैदा हो जाता है तो? देखिए, जो आपने आगाज़ में गुफ्तगू को बिल्कुल एकदम इस एतबार से कहा कि किसी का नज़रिया कुछ होता है, किसी का नज़रिया कुछ होता है। नज़रियाती इख्तिलाफ़ मुफीद भी होता है और मुज़िर भी होता है जी। लेकिन नज़रियाती इख्तिलाफ़ ज़्यादातर मुफीद ही होता है, इसलिए कि जब इंसान हो सकता है कि एक की निगाह में एक ही चीज़ एक वक्त में मसलन अच्छी ना हो, लेकिन दूसरा इंसान उसको दूसरे तरीक़े से यकीनी सूरत में वो उसके लिए मुफीद साबित होती है। बिल्कुल। नज़रियात का इख्तिलाफ़ अपने आप में अलग है, लेकिन इख्तिलाफ़ की एक दूसरी किस्म भी है जो हमारे दरमियान में बहस मुबाहिसा, एक दूसरे को तानो तंज़ कसना, मसलन जुमले कसना, इस एतबार से जो या ताने देना या किसी की तौहीन करना, जो हमारे यहाँ इख्तिलाफ़ का सबब बनता है और वो सबब यहाँ तक पहुँचता है कि फिर हमारा समाज बुराइयों और लड़ाई झगड़ों में मुब्तला हो जाता है। मसलन ज़ात और पात के एतबार से ज़ात पात के मसलों को उभारना या छोटाई और बड़ाई पैदा कर देना कि ये इस ज़ात के लोग हैं तो छोटे हैं, इस ज़ात के लोग हैं तो बड़े हैं, अमीर घराना गरीब घराना, ये सब वो इख्तिलाफ़ात हैं जो माशरे को बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। बिल्कुल। और इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर लोगों के आबाद घर बर्बाद हो जाते हैं और मोहब्बतों की वजह से बर्बाद घर भी आबाद हो जाते हैं। बेशक। मैं आपकी खिदमत में बहुत मुख्तसर अंदाज में 3 हदीसें पेश करता हूँ जी, ताकि बात मासूम की हो जाए और हम अपनी बात से थोड़ा गुरेज करेंगे कि हमारी बात ज़्यादा ना हो और हदीस की रूह से ये बात समझ में आए कि इख्तिलाफ़ के नुकसानात क्या हैं। बेशक। चूँकि जब मासूम की बात लोगों के दहन, ज़बान और दिल पर जारी हो जाएगी तो उसके असरात भी बहुत अच्छे, नतीजे भी बहुत अच्छे ज़ाहिर होंगे इंशाअल्लाह। पहली हदीस हम आपकी खिदमत में इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेश करते हैं। आपने इरशाद फरमाया, ये हदीस जो है शरह नहजुल बलागा अबिल हदीद इब्न अबिल हदीद जिल्द नंबर 7 और पेज नंबर 246 पर ये हदीस मौजूद है। आप इरशाद फरमाते हैं, बेशक तुम में लोग दीन खुदा के सबब आपस में भाई भाई हैं। यकीनी सूरत में जब एक इंसान जो है दीन को कबूल कर लेता है, मज़हब को कबूल, तो फ़िक्र के एतबार से वो भाई बन जाता है, मुत्तहिद हो जाता है। लेकिन तुम्हारे बातिन और रूह की निजासत तुम्हें एक दूसरे से जुदा किए हुए है। यानी पहला नुकसान तो यही है इख्तिलाफ़ का कि इख्तिलाफ़ रूह की निजासत का सबब होता है और वो हमें एक दूसरे से जुदा कर देता है, जिसके नतीजे में, यानी इख्तिलाफ़ के नतीजे में, जिसके नतीजे में तुम एक दूसरे की ना तो मदद करते हो। पहला नुकसान माशरे को ये पहुंचता है कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। ये बहुत आम है, बहुत आम है। यानी इसको ये कहिए कि बहुत, जिसको हम समझते हैं कि बहुत छोटा सा है, हाँ कॉमन सी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान यही होता है। मसलन कोई जो पढ़ा लिखा है
وہ اپنی پڑھائی دوسرے کو نہیں دے گا, علم دوسرے کو نہیں دے گا, تعلیم دوسرے کو نہیں دے گا, کوئی دوسرا فن جانتا ہے وہ اس میں دوسرے کی مدد نہیں کرے گا. تو جب مدد کے دروازے بند ہوتے ہیں تو برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. بے شک بے شک. اور برکتیں بہت دور چلی جاتی ہیں, جس کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو اور نہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو. نصیحت بھی بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. یعنی اچھی چیزیں بھی نہیں بتاتے ہو. اچھی چیزیں بھی نہیں بتاتے, برائی سے روکتے نہیں ہو. یعنی اچھی چیزوں کو چھپا دیتے ہو اور برائی کو یقیناً اس کو روکتے نہیں ہو. تو جب برائی سے, جس معاشرے میں برائی سے روکیں گے نہیں اور اچھی چیزوں کو بتائیں گے نہیں, وہ معاشرہ اتنی ذلتوں میں چلا جائے گا کہ اگر اس کے سامنے یقینی صورت میں اگر کسی اچھی محفل اور اچھی جگہ پر بھی ان کو بلا لیا جائے تو وہ اپنی ذلتوں کے ساتھ وہ حرکت انجام دیتے ہیں جس سے پوری بستی کی توہین اور پوری بستی شرم میں سرشار ہو جاتی ہے, ڈوب جاتی ہے. تم ایک دوسرے کو نصیحت بھی نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کرتے اختلاف کی بنیاد پر. پھر تیسری چیز فرماتے ہیں, اور نہ ایک دوسرے کو کچھ عطا کرتے ہو اور نہ ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو. یہ تینوں چیزیں دیکھیے, جب انسان اختلاف کرتا ہے, جھگڑے کرتا ہے, تو کیا محبت کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں؟ نہیں. محبت اگر نہیں ہوگی کسی سماج اور معاشرے میں, وہ معاشرہ ترقی کی راہوں پر چل ہی نہیں سکتا اور اس معاشرے میں ترقی ہو ہی نہیں سکتی. اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا سماج ترقی کرے اور میرا معاشرہ ترقی کرے یا میرا گاؤں ترقی کرے یا میرا شہر ترقی کرے, اسے سب سے پہلے جو درخت لگانا ہوگا وہ محبت کا درخت. محبت کا. بے شک بے شک. اور اگر اس نے محبت کے درخت کو اکھاڑ دیا تو نہ اس کا شہر ترقی کرے گا نہ اس کا گاؤں. دوسری حدیث جلدی ہم آپ کی خدمت میں, چونکہ 3 حدیثیں پیش کرنی ہیں, دوسری حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ بھی امام علی علیہ السلام کی ہی ہے اور یہ بھی بہار الانوار کی جلد نمبر 75 اور پیج نمبر 51 پر درج یعنی 51 پر درج ہے. آپ فرماتے ہیں تفرقہ اور اختلاف سے بچو, اس لیے کہ انسان لوگوں سے جدا ہو کر شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے, جیسے وہ گوسفند یا وہ بکری جو اپنے جھنڈ سے جدا ہو کر بھیڑیے کا لقمہ بن جاتی ہے. اختلاف, اگر ہم آپس میں لڑیں گے, اختلاف کریں گے تو یقیناً ہمیں دشمن اس بھیڑیے کی طرح اپنا لقمہ بنا لے گا, جس طریقے سے بھیڑیا کسی بکری کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے. تو ہم ہر صورت میں لقمہ بن جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے, غلامی ہمارا مقدر بن جائے گا. اچھا, یہ کئی جگہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ خاندان سے الگ ہو گئے, گھر سے الگ ہو گئے, تو پھر لوگ آپ کو جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے گھروں کے مالک بن جاتے ہیں, آپ کے گھر چھن جاتے ہیں, آپ کی وراثت ختم ہو جاتی ہے, آپ کی زمین جائیداد بک جاتی ہے. تباہی ہی تباہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بالکل. اور اگر آپ میں اتحاد ہے, محبت ہے, بھائی چارگی ہے, تو دشمن کی آنکھ بھی آپ کی طرف آنکھ بھر کے بھی آپ کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا. بالکل. اس کے بعد تیسری حدیث جو ہم نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ ہم 3 حدیث پیش کریں گے. تیسری حدیث یہ بھی شرح نہج البلاغہ ابی الحدید جلد نمبر 10 اور پیج نمبر 33 پر درج ہے, جس میں ارشاد فرماتے ہیں خدا نے اختلاف کرنے والوں کی وجہ سے گزشتہ لوگوں کو نہ زندہ رہنے والوں کو کسی قسم کی خیر و نیکی عطا کی ہے. یعنی 2 باتیں اس میں امام نے فرمائی ہے. جنہوں نے پہلے اختلاف کیا ہے, آج ہم موجودہ ہیں, ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے بھی اختلاف کیا ہے, ان دونوں کو نہ اختلاف سے پہلے والوں کو کوئی نیکی پہنچی ہے اور نہ اختلاف سے ان والوں کو کوئی نیکی پہنچتی ہے, بلکہ اختلاف انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے. بالکل. چلیے, یہ بہت اچھی حدیثیں تھی جو مولانا صاحب نے آپ تمام ناظرین کے حوالے کیا ہے. مطلب اختلاف ایک ایسی چیز ہے, بہت نیچرل سی چیز مانی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں پیدا ہوتا ہے یہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ جو اختلاف کا سبب ہوتا ہے وہ بھی ہم حدیث کی کے روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اختلاف کا سبب سب سے پہلے جہالت ہوتی ہے. جاہل لوگ ہی اختلاف کرتے ہیں. پڑھے لکھوں کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے, مگر وہ ہوتا ہے نظریاتی اختلاف. مثلا ایک لفظ کے معنی 70 معنی ہے,
تو کوئی اس لفظ کے معنی دوسرے لے کے اس کا ترجمہ کسی اور انداز میں کرتا ہے، کوئی دوسرے لے کے اس کا مطلب اور معنی کچھ اور. لیکن یہ بھی جب ان کو سب کو ہم جب علمی باتوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ اختلاف بھی جو ہے رحمت کا سبب بنتا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اختلاف جہالت کے باعث ہوتا ہے. اور پہلی وجہ جاہل ہی اختلاف پیدا کرتے ہیں. یہ حدیث امام علی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 127 کی شرح میں ابی الحدیث تحریر کرتے ہیں کہ اگر جاہل خاموشی اختیار کر لے تو لوگوں میں اختلاف ہی نہ ہو، یعنی جھگڑے ہی نہ ہو اگر جاہل خاموش ہو جائے. تو چونکہ جاہل دقت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہر کوئی سماج میں اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے. بس وہی بات ہوتی ہے کہ اگر جاہل اپنے آپ کو سمجھ لے، کوئی بھی ہو، اگر جاہل اپنے آپ، یعنی انسان اپنی حد کو جانتا ہو، اپنی لیاقت، مطلب یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ ہمیں نہیں پتہ ہے، نہیں پتہ ہے، مشکل بہت ہے. ہاں، ان لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سمجھدار ہیں، جبکہ آج تک زندگی کے 80 سال بتانے کے بعد، 50 سال گزارنے کے بعد جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ غلط ہی کیا ہے، نقصان ہی کیا ہے، مگر اس کے بعد بھی اپنے اس گمان سے باہر آج تک نہیں نکلتے کہ وہ نہیں جانتے. ہاں، ہم نے غلط کیا ہے، اپنی غلطی کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. آج بھی جب کہ وہ لٹ گئے، پٹ گئے، کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس، مگر آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر سمجھدار کوئی نہیں ہے، جبکہ کوئی کام زندگی میں سمجھداری کا نہیں کیا. تو اس اعتبار سے ان سے مقابلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے امام نے فرمایا اگر جاہل خاموشی اختیار کر لے تو لوگوں کے درمیان جھگڑے ہی نہ پیدا ہوں، اختلاف ہی نہ پیدا ہوں، لوگ جھگڑا ہی نہ پیدا کریں. دوسری چیز جو قرآن مجید کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اختلاف کا سبب کیا ہے، جھگڑوں کا سبب کیا ہے، وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے بغض و حسد. یقینی طور پر جناب حابیل سے ان کے بھائی قابیل کو حسد ہو گیا تھا، تو جس کی بنیاد پر بات یقینی صورت میں قتل تک پہنچی، چونکہ قرآن مجید نے اس کا حوالہ دیا ہے. اس اعتبار سے بغض و حسد اور جہالت کی بنیاد پر انسان اختلاف پیدا کراتا ہے، جھگڑا پیدا کراتا ہے، جو سماج اور معاشرے میں اس آگ میں سماج اور معاشرے کو جلا دیتا ہے جو دکھائی تو نہیں دیتی، مگر سماج اپنے آپ میں جل جاتا بڑا خوب اور اچھے طریقے سے. جی بالکل مولانا صاحب، بہت شکریہ. لیکن جاتے جاتے ہم لوگ کو یہ بھی آپ بتا دیجئے کہ اگر ہم لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اسے ختم کر دینا چاہیے. اگر ہم اسے آگے لے کر جاتے ہیں، خاندان سے خاندان آگے بڑھتے جاتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا آخر میں؟ یعنی اختلاف کا انجام، اختلاف کے انجام کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اختلاف کا نتیجہ سوائے عذاب الہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگر ہم لڑتے ہیں، آپس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں تو یہ لڑواتے ہیں، یقینی صورت میں اس کا نتیجہ عذاب الہی ہے. جیسا کہ قرآن مجید سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 65 میں اس بات کو پیش کرتا ہے. آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے اے رسول کہہ دو خدا اس بات پر قادر ہے کہ چاہے وہ تمہارے اوپر سے یا نیچے سے، جہاں بھی تم پر چاہے وہ عذاب نازل کرے، یا ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑوا دے اور ایک دوسرے کو لڑائی اور اختلاف کا مزہ چکھا دے. یعنی جہاں سے چاہے ایسے لوگوں پر کہیں سے بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے، زمین میں پھٹ جائے، زمین دھس جائے، آسمان سے بجلی گر جائے، انسان مر جائے، اور کہیں مثلا جہاں سے بھی چاہے خدا اس پر عذاب نازل کرا دیتا ہے. یعنی کتنا خطرناک اس کا نتیجہ ہے کہ مطلب یہ اسی دنیا میں، یا مطلب یہ باہر اسی دنیا میں یہیں اسی دنیا میں وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا. اگر برا کیا ہے یا اختلاف پیدا کیا ہے تو پھر اس کا انجام اسی دنیا میں دیکھ کے مرا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں چھوڑ دیجئے، بس یہ اپنے آخرت میں برائی کرنے والوں کا انجام اسی دنیا میں برا ہوتا ہے، اور جنہوں نے بے پناہ برائی کی ہے کھلم کھلا، ان کے انجام سے آپ بھی واقف ہوں گے، میں بھی واقف ہوں. بہت سارے لوگ تو اس انداز میں اس دنیا سے مر کے رخصت ہو گئے کہ ان کا تذکرہ بھی ناگفتہ بے ہے. ایسی مثلا حالت اور ایسی شکل و صورت میں مرے ہیں کہ اگر تذکرہ کیا جائے تو یقیناً اب مرحوم کی توہین ہوگی. اس بنیاد پر جو ہے برا کرنے والے کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا.
اور دنیا میں بھی وہ برائی کو دیکھ لیتا ہے اور وہ نہیں دیکھتا تو جنہوں نے اس کی برائی کو دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی لائق عبرت بن جاتا ہے. اس لیے برائی کا انجام یقیناً بہت برا ہے. خدائی عذاب سے دنیا سے محفوظ نہیں جا سکتا. مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ. جس طرح سے ہمارے ناظرین جو ہے انتظار کر رہے تھے کہ اس طرح کے پروگرام میں کس طرح کے جوابات آپ ان تک پہنچاتے ہیں, آپ نے بہترین طریقے سے جو ہے جواب پہنچایا ہے ناظرین تک. امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے درمیان اختلاف ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں اسے ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. بہت خوب. خدا کرے کہ آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے اور اختلاف جو ہے یقیناً عذاب کا سبب ہے اور اتحاد نعمتوں کا سبب ہے. بالکل. جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں سے ذرا پوچھئے گا کہ محبت میں برائی کیا ہے جو اختلاف پیدا کرتے ہیں. اگر محبت ہم لوگوں کے درمیان پیدا کریں گے, پھیلائیں گے, تو شاید ماحول ہمارے گھر کا, ہمارے سماج کا بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے. اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.